बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनके ज़िंदगी के जो ख़ास वाक़यात हैं और उन वाक़यात से हमें क्या रोशनी मिलती है, क्या सबक मिलता है, उन वाक़यात को भी जान रहे हैं और उनसे मालूमात भी हासिल कर रहे हैं और वो वाक़यात हमारे लिए मशअल राह किस तरह है उसको भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारी इस्लाह भी हो सके। हुज़ैफ़ा साहिब, अब आपकी जानिब बढ़ता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत मशहूर वाक़या कुरान ने उसको बयान किया। जादूगरों से सामना हुआ, फ़िरौन ने जादूगर बुलाए और बड़े बड़े, चूँकि फ़िरौन को ये लगता था कि हज़रत मूसा को अल्लाह ने जो कमाल अता किए, यद बैज़ा अता किया और हज़रत मूसा को जो मोज़े अता किए, वो समझता था ये जादू है, ये कहानत है। और उसने हज़रत मूसा के मुकाबले के लिए जब जादूगर बुलाए और वो सारे जादूगरों ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो कमाल देखा जो अल्लाह ने उन पर किया था, तो वो सारे मोतरिफ़ हुए। उन्होंने कहा हम जादू दिखाते हैं, नज़र का धोखा देते हैं, लेकिन हज़रत मूसा का असा जो अजदहा में बदला है ये नज़र का धोखा नहीं है, ये हकीकत है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल देखकर वो सारे सरब सुजूद हो गए और उन सब को इस्लाम की दौलत अता हुई। आप इस हवाले से भी गुफ्तगू करें कि फ़िरौन वहीं बदबख्त का बदबख्त रहा, लेकिन जादूगरों को अल्लाह ने ईमान की दौलत अता कर दी। यहाँ पर जो नुक्ता है मैं चाहता हूँ आप उस पर भी रोशनी डालें और इस वाक़े को भी अपने अंदाज में बयान कीजिए। क़िबला मुफ्ती साहिब, जो खैर और शर का जंग है उसकी वो तब से शुरू है जब से हज़रत इंसान की इब्तिदा हुई है, और इस खैर और शर और हक़ को बातिल की जंग ने तब तक जारी रहना है जब तक क़यामत वक़ू नहीं हो जाती। यानी ये जो जंग है ये अज़ल से शुरू है और अबद तक, क़यामत तक ये जो है वो जारी रहेगी। और इसमें एक पहलू ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि हर चीज़ का खालिक व मालिक है और मालिक कुल है, अगर वो चाहता तो तमाम इंसानियत को मुसलमान बना देता, अहले ईमान में ले आता, लेकिन उसने इंसान को ये पिक एंड चूज़ का इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो बदी की तरफ जाए, चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्ते की तरफ आ जाए, और उसके मुताबिक ही आखिरत में उसके साथ अजर, उसका जो अजर है, बदला है, वो उसको दिया जाएगा। इसी तरह जब हम तारीख़ इंसानी का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ शख्सियात ऐसी भी हैं कि जो इंसान जो फितरत में सलीम होता है, अगर वो ज़्यादा हक से हट भी जाए तो फितरत जो है वो किसी ना किसी वक्त उसको अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह हमें नज़र आता है कि कुछ लोग हैं जो कभी हक के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, पहली सफ़ों में नज़र आते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे हम जब उनको देखते हैं कि वो हक के साथ खड़े हो जाते हैं, हक के दिफा के लिए अपनी जानों तक का नजराना पेश कर देते हैं। उसी में जब हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की हालत देखते हैं तो उसमें जादूगर हमें कुछ नजर आते हैं कि जो बज़ाहिर तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ देर के बाद वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में खड़े हो जाते हैं। वो किस तरह खड़े हो जाते हैं कि हम देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में जाते हैं, और दरबार में जाने से पहले जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इज़्न फरमाता है तो वो अपनी थोड़ी सी कमज़ोरी जो है बज़ाहिर वो पेश करते हैं कि मौला वो तो इतना ताकतवर है, तो हमें भी उसके मुकाबले में हमें उसके सामने जब जाए तो कमज़ोर ना करना। तो इससे हमें ये इशारा मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमेशा मदद और नुसरत की दुआ करते रहना चाहिए और ख़ुद को उसी तरह तैयार रखना चाहिए जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात के ज़रिए उस मार्ग के लिए तैयार फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में जाते हैं और उससे मुबाहिसा होता है, और जब फ़िरौन देखता है कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो उसने अपना जो जुल्म और जबर था वो उसको इख्तियार करना शुरू किया, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने मोजज़ात दिखाऊं तो क्या ईमान ले आओगे? तो उसने कहा दिखाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा फेंका तो वो 70 गज लंबा जो है बड़ा अजदहा बन गया, जिसको देखकर फ़िरौन डर गया और छुप गया। इसी तरह फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा अपना मौजज़ा दिखाया कि अपनी बगल से हाथ निकालते तो उनके हाथों से नूर सुभान अल्लाह जाहिर होना शुरू हो गया। लेकिन इस अमल को देख के उसने कहा कि ये तो सरासर जादू है, और उसकी कबीना ने कहा कि ये तो जादू है
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ ہاں آپ کا یہ جادو ہے اور ہم جادو کا جو مقابلہ ہے وہ بھی جادو کے ساتھ کریں گے. تو اس نے اپنے تمام جو اس وقت کے بڑے بڑے جادوگر ان کے شاگرد جو تھے ان کو بلایا, اکٹھا کیا, اور 70,000 جو مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ جو جادوگر تھے 70,000 جادوگر تھے, اور ان کے سامنے جو تھے وہ صرف 2 ہستیاں کھڑی تھی, ایک موسیٰ علیہ السلام تھے اور دوسرے ان کے بھائی تھے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حق ہے وہ ہمیشہ تعداد میں کم ہوتا ہے اور جو باطل ہے وہ تعداد میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن جو حق ہے ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہمیشہ شامل حال رہتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب وہ مقابلہ شروع ہونے لگتا ہے تو وہ جادوگر کہتے ہیں کہ آپ پہلے ابتدا کریں گے یا ہم کریں. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے پھر اپنے عصا پھینکے, جو سارے جادوگر تھے تو انہوں نے وہ عصا پھینکے تو جادو کے ذریعے ان کی ساری رسیاں سانپ بن گئی. تو اس کے مقابلے میں جب اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ آپ عصا پھینکیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ بہت ہی بڑا 70 گز مفسرین کرام کہتے ہیں اتنا بڑا وہ اژدہا بن گیا, اور اس نے تمام جو سانپ تھے ان کو نگل لیا. یہ جب دیکھا تو وہ جو فن کے ماہر تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام جو 70,000 جادوگر ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آمنا بربک العالمین ربی موسیٰ و ہارون, کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ہارون اور موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ نبی ہیں, اور جو ہمیں وہ دکھا رہے ہیں وہ معجزات ہیں, وہ جادو نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فطرت سلیم پر ہوتے ہیں اگر وہ رستے سے بھٹک بھی جائیں تو اللہ رب العزت ان کو رستے پر لے آتا ہے. اور پھر قبلہ مفتی صاحب اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب وہ انہوں نے ایمان لایا تو فرعون نے پھر ان پر ظلم کرنا شروع کیا, جبر کرنا شروع کیا, اور ان کو تحت دار پر چڑھا دیا اور کہا کہ اگر تم نے مجھ پر ایمان نہ لایا, میری غلامی میں واپس نہ آئے تو میں تمہیں پھانسی دے دوں گا. لیکن ان کی استقامت دیکھیں, وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ جب وقت شہادت آتا ہے تو دل سینوں میں رقصہ کرتے ہیں کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہاں ڈرتے ہیں جگر. جب وقت شہادت آتا ہے تو دل سینوں میں رقصہ کرتے ہیں اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی, کہ انہوں نے جو لذت آشنائی ان کو مل گئی تھی پھر انہوں نے موسیٰ کے جو مد مقابل فرعون تھا اس کو بھی للکار دیا تھا کہ فرعون ہم اس رب پر ایمان لے آئے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے, تو باطل ہے, تو ظالم ہے, تو جابر ہے, تو جو مرضی کرنا چاہے. آج ہم استقامت پر کھڑے ہیں, اور اسی طرح انہوں نے اس مقام پر بھی اللہ رب العزت سے جو دعا کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو نا امیدی کا شکار ہو چکے ہیں اور مشکلات ان پر آ گئی ہیں ان کے لیے یہ جادوگر جو مسلمان ہو گئے تھے اس کے بعد جو ان کا عمل تھا یہ مشعل راہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ آج ہم فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, اس نے ہمیں تختہ دار پر لٹکا دیا ہے اور ابھی تجھ پر ایمان لائے ہیں, مسلمان ہوئے ہیں, ہمیں استقامت دینا, اپنے رستے پر رکھنا, ہمارے دل جو ہے وہ دوبارہ اس غلاظت کی طرف نہ جا پائیں جس سے تو نے ہمیں ابھی نکالا ہے. تو یہ وہ نقطہ ہے کہ جو لوگ فطرت سلیم پر ہوتے ہیں اگر وہ بظاہر زندگی میں بھٹک بھی جائیں لیکن جو فطرت ہے وہ ان کو جی بالکل اسی طرح ہی ہے. جو فطرت سلیم پر ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے اور وہ ہدایت کے راستے کھلے ہیں سب کے لیے, وہ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں. اور یہاں جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی اس ادب کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے نبی کا کیا. جس طرح آیت پڑھی گئی کہ انہوں نے کہا, عرض کرنے لگے کہ پہل آپ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ادب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس ادب کی برکت سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی کہ اللہ کے بندوں کا جو ادب ہے وہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہیں تو ایک اور چیز بڑی مشہور ہمارے ذہنوں میں گردش کرتی ہے کہ کس طرح ایک سمندر نے راستہ چھوڑا اور اس سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گزرے, اور شاید یہ وہ جگہ تھی جس پر ایک ہی دفعہ سورج پڑا, دوبارہ نہیں پڑا کیونکہ وہ دوبارہ پھر پانی سے اس کو کور کر دیا گیا. جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس سمندر میں آتا ہے
تو اللہ رب العزت اس سمندر کو دوبارہ ملا دیتا ہے اور فرعون جو ہے اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے اور ساتھ اس پوائنٹ کو بھی واضح کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ فرعون کو تباہ کر دینے کے باوجود، ہلاک کر دینے کے باوجود آج بھی نشان عبرت بنا کے رکھا ہوا، اور قیامت تک اس کا جسد جو ہے، اس کی لاش جو ہے وہ نشان عبرت ہے، اور دکھانے کے لیے مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ یہ وہ بندہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آج کس طرح بے کس بے یار و مددگار پڑا ہوا۔ اس حوالے سے بھی آپ روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک تو قرآن مجید برہان رشید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ قرآن مجید میں جو سابقہ انبیاء کرام ہیں ان کے واقعات کو بیان کیا گیا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو ہے وہ قصہ موسیٰ اور فرعون کو بیان کیا گیا، اور حکمت بھی اس کی بیان کر دی گئی کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ مومنین کے لیے، ویسے سب کے لیے ہے لیکن یہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ مومنین کا ذکر کیا گیا۔ سابقہ انبیاء کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں کہ ہماری نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، ان واقعات کو ہدایت کے لیے، تاکہ دیکھا جائے کہ اس سے ان جو انبیاء ہیں ان کی جو قومیں ہیں ان میں عروج و زوال کس طریقے سے رہا۔ لیکن میں یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو بیان فرما رہے تھے تو قرآن نے جو اس کو بیان کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کی دو وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں مفسرین نے، مختلف اور بھی ہوں گی لیکن بعض مفسرین نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان یہ ہے کہ نبی امی، اور ادھر قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اور پھر قرآن کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں۔ اس کے باوجود جب آپ کی شان یہ ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی تاریخ دان کے پاس نہیں بیٹھے، آپ ان واقعات کو بیان فرما رہے ہیں جو کہ وحی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور دوسری اس کی جو ہے وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب کے اندر موسیٰ اور فرعون کے واقعات بڑے مشہور ہو چکے تھے، زبان زد عام تھے، اور بنی اسرائیل نے اس میں بہت سی باتیں جو ہے اپنی طرف سے بھی ملا دی تھیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بار بار جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آتا ہے تاکہ صحیح پہلوؤں کی نشاندہی کی جا سکے۔ اب اسی آگے اسی ضمن میں کہ جب راستے بن گئے، جب لشکر جرار ان کے پیچھے تھا اور جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا فرعون کا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، لیکن جب اس کو خبر ہو گئی پیچھے سے، پھر اڑتی ہوئی جو غبار تھی اس سے معلوم ہو گیا کہ لشکر ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ اب ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا ہوگا آگے، تو دریا ہے، تو اس وقت حکم ہوا کہ آپ یہاں پہ اپنا عصا ماریں، وہاں پہ راستے بن گئے۔ اب جب راستے بن گئے تو وہ ان راستوں میں وہ اتر پڑے، وہ لشکر کنارے چلا گیا۔ جب کلیم کنارے پہنچ گئے تو اس نے فرعون نے دیکھا، اس نے بھی اپنا لشکر ڈال دیا، لیکن پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ یہاں پہ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ نقل کی گئی ہے مفسرین کی جانب سے کہ کس چیز نے دریا کے پانی کو روکا تھا، وہ کیسے دیواریں وہاں پہ بن گئیں، وہ کیا چیز تھی۔ اگر تو ہم عقلی اعتبار سے ان کا جائزہ لیں گے تو پھر یا تو کچھ لوگوں نے جب محض عقل کو دیکھا تو یا تو انہوں نے ان واقعات کا سرے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ واقعات ہوئے ہی نہیں ہیں، یا پھر ان واقعات کے متعلق انہوں نے اپنی طرف سے ایسی تعویلیں بنا لیں جس سے ان واقعات کا حسن ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ انسان کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جناب سب کچھ علم ہمارے پاس ہے اور ہم علم کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، جو بات ہم نے کر دی ہے وہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، کہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کا علم وہ بڑا محدود ہے، اس کے تجربات نامکمل ہیں۔ اس سے پہلے جو سائنسدان گزرے ہیں، نیوٹن وغیرہ، وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمیں بھی جب کوئی نئی چیز ملتی ہے تو ہمیں بھی اس کا پہلے علم نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کے علم کا یہ عالم ہے، اس کی یہ حقیقت ہے، تو کیا مفتی صاحب ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان واقعات کو جو انبیاء کرام نے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، کہ ان کی ہم بجائے اس کے کہ عقل کے گھوڑے دوڑا دیں،
ان کو بلا چونو چرا نہ تسلیم کر لیں کہ وگرنہ تو انسان محققین حیرت زدہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیواروں کو کس نے روکا، جب کلیم کنارے پر پہنچ گئے تو وہی راستے جو ہے بند ہو گئے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اس کی عظمت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مقام دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم تھا۔ اور پھر فرعون کو باقی رکھا گیا اس لیے کہ آج تک لوگ عبرت حاصل کریں، وہ دیکھیں۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے بڑا متکبر قسم کا وہ آدمی تھا، جس کی وجہ سے اس نے بڑے مظالم کیے۔ حالانکہ عورتوں کے متعلق دیکھیں تو لونڈیاں بنائیں، لیکن اس نے اتنے ظلم کیے تھے کہ جو بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگ تھے ان کو اینٹیں بنانے پہ لگا دیا، جس سے وہ مکانات تعمیر کرتے تھے، اور ان کی جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ سوت کاٹتی تھیں۔ وہ کون سے مظالم تھے جو اس نے نہیں کیے تھے؟ اور پھر جب اس نے ربوبیت کا اظہار کر دیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک میسج اور پیغام آ گیا کہ جب تم طرز حکمرانی اس طرح کرو گے تو پھر فرعون سے عبرت حاصل کرو، ایک دن تمہارا بھی ٹائم آنے والا ہے۔ تو یہ تھا وہ مفتی صاحب جس کی وجہ سے دریا میں راستے بن گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یعنی کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ بندہ اگر اللہ پر کامل یقین رکھے تو اللہ ظاہراً جو ناممکن ہے اسے ممکن بنا دیتا ہے، کہ پانی کی دیوار پانی پر اسی نے بنائی جس کے حکم سے پانی بہتا ہے، جو پانی کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس نے دیکھے نا کس انداز میں، اور یہی تو وجہ ہے کہ جس کی طرف علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشارہ کرتے ہیں کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ بندہ اگر اللہ پر کامل یقین رکھے تو سمندر میں گھوڑا دوڑائے تو سم سے خاک اڑتی ہے۔ اب یہ کیسے اڑتی ہے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عقل کا دخل نہیں ہے، یہاں پر معاملہ عقل سے آگے کا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں دین کا پیمانہ اگر عقل ہو تو میں حکم یہ دوں کہ مسح موضوع کے اوپر نہیں بلکہ نیچے کریں، تو یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہے اللہ کا حکم ہے، اس نے کیا ہے، اس کی قدرت ہے، سمعنا و اطعنا، وہ کہ جی ہم تسلیم کرتے ہیں، سر تسلیم ہم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ حذیفہ صاحب آپ کی جانب پھر بڑھتا ہوں۔ بات ہوئی کہ اللہ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بے بہا نعمتیں بنی اسرائیل کو اس جگہ سے اللہ نے گزار دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے قحط کو دور کرنے کے لیے مائدہ نازل ہو رہا، دسترخوان اتر رہا ہے، آسمان سے طرح طرح کے کھانے آ رہے ہیں، من و سلوہ جس کو کہا جاتا ہے، من و سلوہ اللہ نازل فرما رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے لیے بار بار حضرت موسیٰ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے، ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العزت نعمتیں ان کے کہنے پر، وہ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے، جو چاہ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب پانی کا مطالبہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ اپنے عصا کو مارا تو قرآن کہتا ہے 12 چشمے پھوٹے اس پتھر سے۔ اب وہ پتھر جس کے اندر سٹوریج نہیں ہے، جس کے اندر ٹینک نہیں ہے، اب کہاں سے پانی آ رہا، وہ چشمے پھوٹ رہے۔ اتنا کرم بنی اسرائیل پہ، اتنا فضل، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہی قوم اللہ کی عذاب کی مستحق ٹھہری۔ کہیں اللہ فرما رہا ہے کہ ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ، کہیں شکلیں تبدیل کر دی گئیں، کہیں کسی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کس صورت میں عذاب آیا، کبھی کس صورت میں عذاب آیا۔ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ اتنی نعمتوں کے باوجود وہ قوم زوال کا شکار ہوئی اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی؟ جی بہت ہی آج کے حوالے سے یہ اہم سوال ہے کہ اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ قومیں کیوں زوال پذیر ہوتی ہیں تو اس کے اسباب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے جو اسباب ہیں وہ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، کہ سب سے پہلا جو سبب ہے کسی بھی قوم کے زوال پذیر ہونے کا وہ ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت میں ڈال دینا، کہ جو نظام حکمرانی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے انصاف اور عدل پر مبنی، اس کو پس پشت ڈال دینا۔
اس وجہ سے یہ پہلی بنیاد ہے، سبب ہے کہ جس وجہ سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کے لیے بھلائی پیش کرنا، ان کے لیے وسائل ایسے مہیا اور پرسکون بھلائی پر مبنی ماحول ان کو دینا، اور پھر جو برائی ہے اس سے روکنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ جب امت انسانیت قومیں اس مقصد کو چھوڑتی ہیں تو وہ قومیں جو ہیں وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو قوموں کو تباہ کرتا ہے اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، جو وہ ہدایات اور تعلیمات دیتے ہیں، تو لوگ، اقوام، ملت اور امتی اور انسانیت جب ان کو پیروی نہیں کرتی، اس کو فالو نہیں کرتی، ان کے طریقے پر چلتی رہی ہے، تو وہ بھی قومیں آپ دیکھیں تاریخ میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جن قوموں کو تباہ کیا ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کا جو اخلاق ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کامیاب جو قومیں ہیں ان کو دیکھیں کہ دوسروں کے ساتھ ہاؤ ٹو بہیو وتھ ادرس، کے دوسروں کے ساتھ کس طرح وہ بہیو کرتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، سلوک کیسا ہوتا ہے، اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ اعلیٰ اور عرفہ اور بہترین وہ نمونہ پیش کرتے ہیں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، لیکن وہ قوم جس سے یہ اخلاق کی صفت ختم ہو جائے وہ قوم جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے مثال دیکھنی تو 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں، اے انسانیت، میں اخلاق کی تعمیر تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو جب لوگوں نے امت محمد یعنی دین مصطفیٰ کو تھامتے ہوئے اخلاق کا جو لبادہ اوڑھ لیا تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی اور کامرانی دی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اخلاق کو چھوڑ دیا تو آج تمام امت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر ایک جو وجہ ہے جس وجہ سے انسانیت اور قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ ہے عدل و انصاف کی کمی۔ جب آپ عدل و انصاف میں انصاف ان لوگوں کو دیں کہ جو قصوروار ہیں اور جو بے قصور ہیں ان کو آپ ان پر ظلم کریں، سزا دیں، تو ایسا رویہ رکھنے والی قومیں بھی تباہ ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ ہے سہل پسندی، سستی، لیزینس۔ جب انسان میں آ جاتا ہے اور قوموں میں آ جاتا ہے تو وہ انسان سے لے کر قومیں اور ساری انسانیت تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وجہ ہے عدم مساوات اور عدم برابری، کہ لوگوں سے غیر مساویانہ رویہ اگر رکھا جاتا ہے تو قوم جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر جو ایک سب سے بنیادی وجہ ہے وہ ہے علم سے دوری۔ جو قومیں علم سے دور ہوئی ہیں وہ اللہ رب العزت نے وہ ان کو زوال کی طرف بھیج دیا ہے۔ اگر امت مسلمہ کی تاریخ دیکھیں تو آج جتنی بھی سائنس ہمیں نظر آتی ہے وہ انہی لوگوں کی کامیابی اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جو ابتدا میں ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بڑے تھے، لیکن جیسے ہی امت محمد یعنی علم کے دامن کو، ٹیکنالوجی کو، جدید جو دور ہے اس کے تقاضوں کو چھوڑ دیا، بلا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی ایسی حالت کر دی کہ جو آج آپ جس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہے۔ اب آپ چلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف کہ جس کو اللہ رب العزت نے حکمرانی عطا کی، بے شمار نعمتیں عطا کی، اس کو اللہ رب العزت نے، اب دیکھیں کہ وہ جو قوم تھی وہ اللہ رب العزت کی لاڈلی قوم تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ جو ان کے دل میں آتا خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو فوراً اللہ رب العزت ان کی جو دعا ہے وہ اس کو قبول کرتا۔ اور سب سے زیادہ جو انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہیں، اور پھر انہی کی ڈیمانڈ پر اللہ رب العزت نے ان کو کتاب عطا کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر ان پر نعمتیں ہیں، بات چلتے ہیں تو ان کے اوپر بادل سایہ کرتے ہیں، من و سلوہ عطا کیا گیا۔ اور پھر وہ جو سردار جو کوہ طور پر گئے تھے، تجلی سے مر گئے تھے، فنا ہو گئے تھے، انہی کی قوم کی خواہش پر اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے شرک سے ان کو جو انہوں نے گناہ کیا تھا اس کی معافی عطا کی، پھر پانی کے چشمے نکالے، پھر تورات دی، اور فرعون جو ظالم اور جابر تھا اللہ رب العزت نے اس سے بھی اس کو نجات دی۔ پھر دیکھتے ہیں تو بے شمار ان پر نعمتیں دی، اور ایون کہ ان کو تمام جو زمین ہے ایک بڑے حصے پر ان کو حکمرانی عطا کی۔ لیکن قبلہ مفتی صاحب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قوم جو لاڈلی قوم تھی اللہ رب العزت اس کو ذلت کی گھاٹیوں میں بیچ دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت خود ہی قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے ذلت میں مبتلا کر دیا، اور ان کو ہم نے مسکنت جو تھی، آسانیاں تھی، وہ وسائل دور کر لیے۔ کیوں اور ان پر پھر ہم نے عذاب بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، انبیاء کے خلاف
حرزہ سرائی ان کی شان میں کرنا شروع کر دی تھی. یہی وجہ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ جو حکمرانی اور جو وسائل اور جو سہولیات دی تھی اللہ رب العزت نے ان سے چھیننا شروع کر دی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی برائیاں ان میں آ گئی تھی جن میں بنیادی یہ تھی کہ جو سیاسی جو نظام تھا انہوں نے اس کا بیڑا گر کر دیا تھا, خراب کر دیا تھا. وہ نظام جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا سیاست نظام حکمرانی کا, انہوں نے ان لوگوں کو آگے سامنے اور منصب اقتدار جو ہے وہ دینا شروع کر دیا جو نااہل تھے, جو کرپٹ تھے, جو ظالم تھے, جو جابر تھے. اور پھر اسی طرح جو معاشی ان کے پاس وسائل تھے, جو ان کے بڑے لوگ تھے, کمزور لوگ تھے, انہوں نے وہ وسائل اپنے ہاتھوں میں کر لیے تھے, اور جو غریب اور غربا لوگ تھے ان کو وسائل سے محروم کرنا شروع کر دیا تھا. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور جو تیسری ایک وجہ اور جو اس طرح میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں چونکہ پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کو آ رہا ہے, اور جو لوگ اپنے بڑوں کے نقش قدم سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر زوال ان کا مقدر ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں 1 منٹ کے اندر آپ اس سارے واقعے اور ساری گفتگو کے تناظر میں اگر کوئی پیغام ہمارے ناظرین تک دینا چاہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. قصہ موسیٰ اور فرعون, اس کا ہم اگر میسیج اور پیغام کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو قومیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور جو اطاعت کرنا چھوڑ دیتی ہیں پھر غلامی ان کا مقدر بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی غلامی سے, انہیں قدر کرنی چاہیے تھی اس آزادی کی, لیکن سب کچھ وہ نعمتیں بھی دیکھیں, فرعون کو غرق ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی, جس کی وجہ سے عذاب جو ہے ان کے اوپر نازل ہوتا رہا. تو میسیج اور پیغام مفتی صاحب قبلہ یہی ہے کہ قومیں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہیں تو وہ کامیاب ہیں. جس دن انہوں نے اپنا راستہ بدلا, انہوں نے غیروں کی طرف دیکھا, اس دن تباہی ان کا مقدر ہوگی. جی بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا, اور میں آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ناظرین دونوں نے سیر حاصل گفتگو کی, اور ہم نے مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ کی نعمت کی قدر کی جائے گی تو اللہ نعمت میں اضافہ فرمائے گا, اور بندہ اگر اس کی قدر نہیں کرے گا تو اللہ بندے کو نعمت کے لیے نااہل قرار دے دے گا, پھر حسرت رہ جائے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. تو ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ. اللہ نگہبان.